बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैंने एक बार कहीं सुना था कि ज़िना एक कर्ज है जो आप पर लौट कर ज़रूर आता है। ये जुमला दिल को खौफज़दा कर देने के लिए काफ़ी था, मगर मैं अपने दोस्तों के साथ इस जुमले पर बहुत हंसा था। मेरा मानना था हर इंसान अपने अमाल का खुद ज़िम्मेदार होता है। किसी के किए गुनाह की सज़ा अल्लाह दूसरे को नहीं देता। क्योंकि जब मैं हंसा था तब मैंने ये गुनाह करने का कभी नहीं सोचा था। मैं पेशे से डॉक्टर था। दिन में कई औरतें लड़कियां मेरे पास आती थीं, मगर एक लड़की ने मुझे इतना पागल किया था कि मैं उसके साथ ये गुनाह कर बैठा था। और फिर मैंने इसकी इतनी बड़ी सज़ा झेली कि अब पछतावा मुझे दीमक की तरह काट रहा था। ना मैं ज़िंदा लगता था, ना मौत मिल रही थी। मैं उस वक्त अपने क्लिनिक में अकेला बैठा था। पूरा दिन मरीज़ों का इलाज मुआवजा करने में मुझे थकन हो जाती थी। इसलिए मैंने दोपहर के वक्त 2 घंटे ऐसे रखे थे जिनमें मैं बिल्कुल कोई मरीज़ नहीं देखता था। उस रोज़ भी दोपहर का वक्त था। मैं मुतमिन बैठा था कि अब कोई मरीज़ नहीं आएगा, मगर अचानक एक लड़की मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैं उसे देखकर ठिठक गया। डॉक्टर साहिब, मुझे पिछले चंद रोज़ से मुसलसल बुखार रहता है। हर दवा कर ली मगर आराम बिल्कुल नहीं आ रहा। मुझे बाहर खड़े लड़के ने रोकने की कोशिश की, मगर मैं बार बार नहीं आ सकती। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। वो लड़की हाँफते हुए मेरे सामने बैठकर निहायत कमज़ोर नकाहत बड़ी आवाज़ में मुझे अपनी हालत बता रही थी, जबकि मैं तो यकटक उसका चेहरा देख रहा था। मैं उसी वक्त खाना खाकर फारिग हुआ था जब वो लड़की मेरे पास आई, इसलिए मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला। अपनी हालत बताते हुए वो बार बार अपनी आंखों में आता पानी साफ कर रही थी। बुखार और कमज़ोरी की हालत में भी उसका चेहरा इतना पुरकशिश लग रहा था कि मेरे लिए नज़र हटाना मुश्किल हो गया। ऐसा लगता था खुदा ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया है। उसकी सफ़ेद रंगत सुर्ख हो रही थी, उसके लिए शायद बैठना भी मुहाल था। कहने लगी, मुझे कभी ज़िंदगी में इतना बुखार नहीं हुआ। अगर कभी थोड़ी बहुत गर्माइश हो भी जाए, मैं घर में रखी दवा ले लेती हूँ तो आराम आ जाता है, मगर पहली बार ये बुखार उतर नहीं रहा। वो बोलते बोलते आहिस्तगी से हंसने लगी। मैंने बमुश्किल नज़र हटाई और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि अपना बाजू दो, मैं नब्ज़ चेक करता हूँ, फिर बताऊँगा। हालांकि मैं हमेशा बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर इस्तेमाल करता था। मरीज़ से हालत लेता था और फिर दवा बता देता था, मगर पहली बार उस लड़की को देखते हुए मैंने नब्ज़ चेक करने का कह दिया। उस लड़की ने अपनी कलाई आगे कर दी। मैंने उसकी कलाई पर हाथ रख दिया। नब्ज़ चेक करने का तो बहाना था, मैं तो उसे छूना चाहता था। वो मेरे हाथ में अपना बाजू दिए खामोशी से सर झुकाकर बैठी थी। उसे तेज़ बुखार ने निडाल किया हुआ था। वो होश में नहीं थी और मैं इसी बात का फ़ायदा उठा रहा था। मैंने उसकी नब्ज़ चेक करने के बहाने मजबूती से उसका बाजू थाम लिया। उसे समझाया, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अगर ये बुखार सर पर चढ़ जाता तो बहुत नुकसानदेह होता, लेकिन फ़िक्र मत करो, दवा खाने से आराम आ जाएगा। मैं उसे उसकी हालत बताते हुए जानबूझकर लंबी चौड़ी हिदायत दे रहा था। मेरी तवज्जो उसकी नब्ज़ की बजाय उसके चेहरे पर थी। उसका बाजू पकड़े मैं शौक़ से उसे देख रहा था। बग़ैर चेक किए मैं बात से बात बनाता उसका बाजू अपने हाथ में थाम कर बैठा रहा। वो लड़की भी शदीद बुखार की शिद्दत से तवज्जो नहीं दे पाई थी। कहने लगी, मेरा दिमाग साकिन रहने लगा है। सारा दिन निडाल सी पड़ी रहती हूँ, कभी आराम आ जाता है, कभी फिर से तेज़ बुखार हो जाता है। दवा खा खा कर अब पेट दर्द करने लगा है। वो अपनी कैफियत से परेशान थी, वरना लड़कियां नज़रें और मर्द का लम्स महसूस कर लेती हैं कि कैसी नीयत है। मैं कब से उसके बाजू को अपने हाथ में दबाए बैठा था, उसे बार बार छू रहा था, मगर वो लड़की अपनी हालत बताने में मसरूफ़ रही। उसने मुझे देखा तो मैंने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, बुखार वाकई बहुत ज़्यादा है। घर में पड़ी दवाएं खाने की बजाय हमेशा डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैंने कहा, बुखार की तपिश को कम करना होगा ताकि बुखार सर पर न चढ़े। मैं हिदायत देते हुए दवा लिख रहा था। हालांकि मेरा दिल चाह रहा था उस लड़की की निडाल हालत का फ़ायदा उठाऊं और दिल खोलकर मनमानी करूं। मैं चाहे हद से भी गुजर जाता, वो लड़की रोक ना पाती, क्योंकि वो उस वक्त बहुत लागर हो रही थी। मुज़ाहमत करना उसके बस में ना होता। मेरे लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था, मगर मैं अकेले कमरे में भी उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि क्लिनिक खाली होने के बावजूद बाहर कंपाउंडर मौजूद था। वो मुझसे पर्ची लेने लगी तो मैंने बहाने से उसका हाथ पकड़कर दबाया। उससे कहा, दवा के लिए किसी और मेडिकल स्टोर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं बाहर कंपाउंडर बैठा है, उससे ले लेना।
وہ سر ہلا کر شکریہ ادا کرنے لگی، پھر مجھے فیس ادا کرتے ہوئے وہ چادر سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا تم گھر کیسے جاؤ گی اس حالت میں؟ تمہارا اکیلے سفر کرنا مشکل ہوگا۔ میں حیران تھا، بیماری سے نیم بے ہوش سی ہوتی وہ لڑکی اکیلی کلینک پر آئی تھی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، میں آرام سے اپنے گھر چلی جاؤں گی، میرے شوہر کام پر ہوتے ہیں، گھر پر اور تو کوئی نہیں ہے، میرا گھر یہیں قریب 2 گلی چھوڑ کر ہے، میں اپنے ساتھ کسی کو نہیں لائی، یہاں سے رکشہ پکڑ کر گھر چلی جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے خیال آیا اس کی حالت کا کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ ابھی میں مزید بات کرتا کہ چند مریض عورتیں وہاں آ گئیں۔ ان عورتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے پیشہ ورانہ انداز میں اس لڑکی سے کہا بخار کو آرام آ جائے گا، تب بھی 2 دن بعد مجھے حالت بتانا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ بخار خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ میری بات پر وہ لڑکی گھبرا گئی، پھر بولی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں مطمئن ہو گیا کہ لڑکی دوبارہ بھی آئے گی۔ دوسری مریضہ عورتوں کو چیک کرنے لگا، مگر میرے دماغ سے وہ لڑکی نکل نہیں پا رہی تھی۔ اس کی کلائی تھام کر میرے اندر لالچ بڑھنے لگا تھا۔ لڑکی اکیلی بھی تھی، اس کے ساتھ کوئی آتا نہیں تھا، شوہر نہ جانے کہاں کام کرتا تھا۔ اس لڑکی کو میں بہت آسانی سے قابو کر سکتا تھا۔ میرے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ 2 دن بعد وہ لڑکی پھر سے میرے پاس چیک اپ کے لیے آئی تو وہ ابھی بھی بخار کی حالت میں تھی۔ مجھے بتانے لگی ڈاکٹر صاحب آپ نے جو دوا مجھے دی تھی وہ کھانے سے مجھے آرام تو آ گیا تھا، مگر اگلے ہی روز پھر سے ویسے بخار ہونے لگا۔ میں نے اس لڑکی کا چیک اپ کیا، اسے ملیریا ہو رہا تھا، اس کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا مستقل علاج کرنے کی بجائے میں اپنی لالچ میں تھا، اسے وقتی دوا دے کر چیک اپ کے نام پر کچھ دیر اپنے پاس بٹھائے ہدایات دیتا رہا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ میں اس کی نبض چیک کرنے کے بہانے اسے چھوتا رہا، مگر وہ اپنی فکر میں تھی۔ اس روز کلینک پر دوسرے مریض بھی موجود تھے۔ میرے پاس ویسے تو جب بھی مریض چیک کروانے آتے کمرے میں 3-4 مریض ایک ساتھ بلا لیتا اور انہیں تیزی سے چیک کرتا جاتا تھا، مگر جب سے وہ لڑکی آنے لگی تھی میں اسے کمرے میں بلا کر کسی دوسرے کو آنے نہیں دیتا تھا۔ وہ بخار کی کیفیت میں بے چین سی بیٹھی رہتی تھی اور میں اسے چیک کرنے کے بہانے چھوتے ہوئے تسکین حاصل کرتا رہتا تھا۔ میں اس لڑکی کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا مگر موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس بار بھی میں نے اسے ایسی دوا دی جس سے اسے وقتی طور پر آرام تو آ جاتا، مگر وہ بخار سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ لڑکی خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ بہت مجبوری کا شکار تھی، اس کے ساتھ کبھی کوئی نہیں آتا تھا۔ بخار کی حالت میں وہ بہت مشکل سے کلینک میں آتی تھی اور میں اس مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ 3-4 بار میں نے وہی حرکت دہرائی۔ میں جانتا تھا زیادہ وقت وہ لڑکی مجھ پر یقین نہیں کرے گی۔ اگر اس کی وہی کیفیت رہتی تو ظاہر ہے اس کا شوہر اسے کسی دوسرے ہسپتال لے جاتا۔ اس سے پہلے میں اپنی طلب پوری کرنا چاہتا تھا۔ ایک روز وہ لڑکی اسی طرح بخار کی کیفیت میں میرے پاس آئی تو بہت بیزاری سے بولی اب تو میرا شوہر مجھ سے ناراض ہونے لگا ہے، وہ اپنے دفتر سے چھٹی لینے کی کوشش کر رہا ہے مگر اسے بالکل چھٹی نہیں مل رہی۔ وہ ہر بار مجھے علاج کے پیسے دے کر جاتا ہے مگر آپ کی دوا لے کر مجھے بالکل آرام ہی نہیں آتا۔ وہ لڑکی اب اپنی حالت سے تھک گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے آخر میرے ساتھ کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ لڑکی گھبرا کر مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ خوش قسمتی سے اس روز بھی کلینک پر کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا میں تمہارا تفصیلی معائنہ کرتا ہوں اور تمہیں ایک انجیکشن لگانا پڑے گا تاکہ تمہیں آرام آ جائے، میں نے تمہارا مسئلہ جان لیا ہے۔ لڑکی سوچ میں مبتلا تھی، اسے خوف تھا اسے کوئی سنجیدہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ میں جلدی سے اٹھا اور باہر نکل کر کمپاؤنڈر سے کہا کہ تمہیں بازار سے جو سامان لانا تھا وہ بھی لے آؤ اور باہر نوٹ لگا جاؤ کہ کلینک فی الحال 1-2 گھنٹے کے لیے بند رہے گا۔ کمپاؤنڈر حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ حیرت سے بولا ڈاکٹر صاحب اس مریضہ کا کیا کروں جو ابھی آپ کو دکھانے کے لیے اندر گئی ہے؟ میں نے کہا اس کا چیک اپ میں کر چکا ہوں، وہ بھی ابھی چلی جائے گی، مجھے کچھ دیر کے لیے آرام کرنا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں بہانہ بنا رہا تھا۔ کمپاؤنڈر سر ہلا کر اسی وقت پیسے لیتا بازار چلا گیا۔ اس نے احتیاطاً دروازہ بند کر کے باہر نوٹ بھی لگا دیا تھا کہ کلینک 1 گھنٹے کے لیے بند رہے گا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ کمپاؤنڈر کے جاتے ہی میں نے کلینک کو اندر سے لاک لگایا اور اندر جا کر بیٹھ گیا۔ لڑکی اس بات سے بے خبر تھی کہ اس وقت اس بڑے سے کلینک میں اس کے اور میرے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے درخواست کرنے لگی اس بار مجھے اچھی دوا دیجیے گا تاکہ مجھے آرام آ جائے۔ میں نے کہا اس بار اچھی دوا ہوگی، جلدی آرام آ جائے گا۔ میں نے نشے کا انجیکشن پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ اس لڑکی کو انجیکشن لگا کر میں اطمینان سے کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی چادر درست کرتے ہوئے مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ کچھ دیر گزری تو انجیکشن کا اثر ہونے لگا۔
اس کا سر چکرایا تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے پریشانی سے مجھے دیکھا، بولی ڈاکٹر صاحب کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، میرے لیے یہاں پر بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے اسے ایک سائڈ پر پڑی اسٹریچر پر لیٹنے کا کہا تو وہ گڑبڑا گئی، بولی نہیں میں گھر جا کر آرام کر لوں گی۔ میں نے کہا کچھ دیر کے لیے یہاں پر بیٹھ جاؤ، آرام آ جائے تو گھر چلی جانا، تمہارا بخار بہت زیادہ بگڑ چکا ہے۔ میری ضد پر وہ ہچکچا کر اسٹریچر پر بیٹھ گئی، مگر لیٹنے سے کترا رہی تھی۔ میں نے ایسا ظاہر کیا جیسے میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں۔ مسلسل بولتے ہوئے میں پرچی پر دوائیں لکھنے لگا۔ میں اس کے بے ہوش ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ لڑکی کچھ دیر بعد سر تھام کر اسٹریچر پر نیم دراز ہوئی اور اگلے چند لمحوں میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور بے ہوش پڑی اس حسین لڑکی کی چادر اتار لی۔ میں مطمئن تھا، مجھے وہاں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے یہ خوف بھی نہیں رہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بخار سے تپتی اس لڑکی کو خبر ہی نہیں تھی اور میں اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھاتا اس کی عزت تار تار کرنے لگا۔ جب تک کمپاؤنڈر کلینک سے باہر رہا میں نے بلا خوف و خطر اس لڑکی کو استعمال کیا۔ وہ بہت دلکش لڑکی تھی۔ میں جوان تھا، زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے حسن نے مجھے اس گناہ پر اکسایا تھا۔ میں پاگل ہونے لگا، میری سمجھ بوجھ ختم ہو چکی تھی۔ مجھ پر اس وقت صرف اپنی تسکین سوار تھی۔ میں نے اپنی خواہش دل کھول کر پوری کی تھی۔ گھنٹے بعد جب کمپاؤنڈر لوٹا تو میں اس لڑکی کا حلیہ ٹھیک کر کے اپنی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ کمپاؤنڈر باہر بیٹھ گیا تھا، اسے اندازہ نہیں ہوا لڑکی میرے کمرے میں موجود ہے۔ دروازہ کھلا تو کچھ دیر بعد مریض بھی آنے لگے۔ لڑکی اس اسٹریچر پر پڑی تھی، میں نے اس کی سیاہ چادر اس پر پھیلائی ہوئی تھی۔ جو بہت دیر بعد لڑکی کو ہوش آیا تو میرے پاس مریض آئے ہوئے تھے۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ کلینک میں سو جانے پر وہ بری طرح شرمندہ ہو رہی تھی۔ ابھی اس کا نشہ پوری طرح سے اترا نہیں تھا، اس لیے سمجھ نہیں پائی کہ میں اس کے ساتھ کیا کر چکا تھا۔ میں نے اسے پرچی پکڑائی تو فیس ادا کر کے وہ کلینک سے چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی، وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں انجان بنا بیٹھا رہا، مگر اگلے روز اچانک وہ لڑکی میرے کلینک میں آئی تو میں ٹھٹک گیا۔ اس روز بھی وہ لڑکی دوپہر کے وقت آئی تھی۔ اس دوران کلینک خالی ہوتا تھا، وہاں کوئی رش نہیں تھا۔ وہ کمرے میں آ کر روتے ہوئے مجھ سے لڑنے لگی، بولی کل تم نے مجھے بے ہوش کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا، تم ڈاکٹر نہیں لٹیرے ہو، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی، کہنے لگی ظالم انسان، میں پہلے اپنی بیماری سے لڑ رہی تھی، اب میرا شوہر مجھ سے سوال کر رہا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے کہ علاج کے نام پر میں کس مرد سے ملاقات کرتی رہی ہوں۔ وہ تڑپ کر رو رہی تھی، مجھے برا بلا کہہ رہی تھی، اس پر بدکاری کا الزام لگ رہا تھا۔ وہ کمزور لڑکی بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں بھڑک گیا، الٹا اس پر چڑھ دوڑا۔ میں نے کہا جا کر پتہ کرو تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ میں تو یہاں پر علاج کے لیے بیٹھا ہوں، میرے پاس دن میں کئی لوگ آتے ہیں، میں بھلا تمہاری عزت کیوں لوٹوں گا؟ میں نے مکرنے کی بہت کوشش کی، مگر جس پر گزری تھی اسے بخوبی اندازہ تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایک روز پہلے تو وہ ہوش میں نہیں تھی، اس لیے جلدی چلی گئی، مگر اب اسے میری کسی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ روتے ہوئے مجھے بد دعائیں دینے لگی، کہنے لگی میری اللہ سے دعا ہے اللہ تمہیں بھی یہ دن دکھائے، تمہاری بھی کوئی بہن بیٹی ہوگی، اپنے گناہ سے بھاگ نہیں سکو گے، تم نے میری مجبوری اور اکیلے پن کا فائدہ اٹھایا ہے، تم نے جان بوجھ کر مجھے ایسی دعائیں دی کہ میں کبھی ٹھیک نہیں ہو پائی۔ وہ مجھے بد دعائیں دیتی، روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس لڑکی کے ساتھ گناہ کرنے کے بعد بھی میرا ضمیر نہیں جاگا تھا۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، بیوی بھی نہیں تھی، جوان تھا، مگر اس کی بد دعائیں سن کر پہلی بار مجھے ایک لمحے کے لیے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے اس لڑکی کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ زبردستی کر کے میں نے اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ نہ جانے اس کے گھر میں اب کیا حالات چل رہے تھے، میں کچھ جان نہیں پایا۔ دوبارہ وہ لڑکی کبھی میرے کلینک پر نہیں آئی تھی، نہ میں اس کے گھر کا پتہ جانتا تھا۔ کچھ دن مجھے شرمندگی محسوس ہوتی رہی، پھر میں نارمل ہونے لگا۔ میں اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا۔ مصروفیات نے مجھے مزید کسی بات پر افسردہ ہونے کی مہلت نہیں دی۔ اس واقعے کو جو دن گزرتے جا رہے تھے میں بھی سب بھولتا گیا، کیونکہ میں ہوس پرست یا زانی مرد نہیں تھا۔ اس لڑکی سے پہلے اور اس کے بعد میں نے دوبارہ کبھی کسی مریض کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ صرف وہی لڑکی تھی جس کی کشش نے مجھے گناہ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ میرا دل مطمئن ہو گیا کہ ایک بار غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگی۔ جلد میری شادی ہو گئی تو میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنے لگا۔ میری زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میری بیوی نہایت خوبصورت اور وفادار لڑکی تھی۔ بیوی کی سنگت میں مجھے ویسے بھی سب بھول گیا تھا۔ مجھے دوبارہ کبھی اس لڑکی کا خیال تک نہیں آیا،
مگر شادی کے 23 سال مزے سے گزارنے کے بعد پہلی بار مجھے وہ لڑکی تب یاد آئی جب ایک روز میری بیٹی اپنی شادی کے تیسرے مہینے روتی تڑپتی گھر پہنچی تھی۔ وہ اتنی بے حال تھی کہ چند قدم چل کر لڑکھڑا گئی۔ اس کے خوبصورت چہرہ آنسو سے تر تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ میری بیوی اور میں تڑپ کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگا گئے۔ گھر کے باہر ٹیکسی والا موجود تھا، اسے کرایہ تک نہیں دیا گیا تھا۔ ٹیکسی کو پیسے دے کر روانہ کرتے ہوئے میں پریشان ہونے لگا۔ میری بیٹی شادی کے بعد ٹھاٹ باٹ سے اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی پر آتی تھی۔ پہلی بار وہ ٹیکسی لے کر آئی، وہ بھی اس حالت میں کہ ہوش میں ہی نہیں تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ ہماری اکلوتی بیٹی تھی، میرے جگر کا ٹکڑا تھی، مجھے وہ بہت زیادہ عزیز تھی۔ اس کی یہ حالت کس نے کی تھی؟ میں گھبرا گیا، بیٹی سے بار بار سوال کرنے لگا، مگر میری بیٹی مسلسل روتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کچھ بولنے یا بتانے کی حالت میں ہی نہیں تھی۔ اسے سنبھال کر میں نے صوفے پر بٹھایا تو روتی کانپتی وہ بے ہوش ہو گئی۔ میری بیوی اور میں بری طرح گھبرا گئے۔ میں خود ڈاکٹر تھا، مگر اس وقت میری بیٹی کی حالت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ میرا دماغ خالی ہونے لگا۔ میں اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو کوئی صدمہ پہنچا ہے، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ میری بیٹی اس حال کو پہنچ گئی تھی؟ میں لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگا۔ 3 ماہ پہلے میں نے نہایت دھوم دھام سے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کی تھی۔ وہ بہت معصوم اور خوبصورت تھی۔ اس کا بہت بڑے گھر میں رشتہ ہوا تھا۔ میرا داماد بہت خوبرو پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے خود میری بیٹی کو پسند کر کے رشتہ بھیجا تھا۔ اس کے سسرال والوں نے بھی شادی میں ہر ارمان پورے کیے۔ میری بیٹی اتنی زندہ دل اور پیاری تھی کہ اسے کوئی ناپسند نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لوگ بہت مان سے میری بیٹی کو رخصت کروا کر اپنے گھر لے گئے تھے۔ شادی کے بعد بھی وہ وہاں پر مطمئن تھی، جیسی ہنستی مسکراتی ہمارے گھر میں رہتی تھی۔ سسرال والوں نے بھی ویسے ہی رکھا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت اور معصوم سی گڑیا جیسی کہ جو بھی اسے دیکھتا اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو جاتا۔ میں نے بیٹی پر اپنی تمام تر توجہ اور محبت لٹائی تھی۔ میں نے اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آنے دیے تھے۔ میں اس کی چھوٹی چھوٹی سی تکلیف پر تڑپ جاتا تھا۔ مگر شادی کے تیسرے مہینے وہ اچانک اس سال میں ہمارے گھر پہنچی تھی، اور وہ بھی اکیلی تھی۔ میں اسی بات پر کھٹک رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آتی تھی، پہلی بار وہ اکیلی آئی تھی۔ میری بیوی مسلسل روتی جا رہی تھی، پریشانی سے بار بار اپنے بال نوچتی تھی۔ ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ سال میں کیوں گھر آئی ہے؟ کہیں اس کا اپنے شوہر سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ مگر کچھ دن پہلے تک تو سب ٹھیک تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگی، کہنے لگی میں نے تو کل بھی کال کی تھی، یہ بالکل ٹھیک تھی، پھر آج نہ جانے ایسا کیا ہو گیا۔ میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بیٹی کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہو چکی تھی، اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ وہ 2-3 روز ہم اپنی بیٹی کو لے کر ہسپتال بیٹھے رہے۔ ان دنوں میں دنیا کا ہوش بھلا چکا تھا۔ میرے لیے دنیا سے بڑھ کر میری بیٹی تھی۔ وہ بہت چھوٹے دل کی مالک تھی۔ یقیناً اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا تھا جو وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے ہوش آیا تو ہمارے اٹکے ہوئے سانس بحال ہوئے، مگر وہ بالکل چپ چپ سی تھی۔ ہم اسے گھر لے گئے۔ میں نے اور میری بیوی نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی۔ ہم نے محسوس کیا تھا اس دوران میں نے اپنے داماد کو فون کر کے اپنی بیٹی کی حالت بتائی تھی، تب بھی وہ اپنی بیوی کو ملنے نہیں آیا تھا۔ میں اپنی بیٹی سے پوچھنا چاہتا تھا ان کے درمیان کیا ہوا تھا، اس کا شوہر اچانک کیوں بدل گیا، مگر جب بھی میں پوچھتا وہ رونے لگ جاتی۔ میری بیوی نے مجھے منع کر دیا، کہنے لگی اس سے پہلے ٹھیک ہونے دو، پھر تفصیل پوچھنا، مجھے خوف ہے اسے پھر سے کچھ ہو نہ جائے۔ میں بھی خاموش ہو گیا، انتظار کرنے لگا۔ میری بیٹی خود مجھے کچھ بتائے گی۔ زندگی معمول پر آ گئی۔ بیٹی واپس جانے کا نام نہیں لے رہی تھی، نہ داماد نے رابطہ کیا۔ ایک روز میں کلینک سے لوٹا تو اپنے کمرے کے دروازے پر میرے قدم رک گئے۔ کمرے کے اندر میری بیٹی روتے ہوئے میری بیوی کو خود پر گزری قیامت کا بتا رہی تھی۔ اس کے الفاظ نے میرا دل مٹھی میں لے لیا تھا۔ میں پوری بات سن کر ساکت رہ گیا تھا۔ میری بیٹی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی زندگی سسرال میں اچھی تھی، شوہر بہت محبت کرتا تھا۔ کہنے لگی چند روز پہلے شوہر کے ساتھ بازار جا کر اس نے ضد کر کے گول گپے کھائے تو گھر آ کر طبیعت خراب ہوگی۔ وہ شوہر سے اپنی حالت چھپا گئی، مگر اگلے روز تک اسے بخار ہو چکا تھا۔ اس کا شوہر گھبرا گیا، اسے ہسپتال لے جانا چاہا تو میری بیٹی نے روک دیا۔ اس سے کہا کہ تم اطمینان سے اپنے دفتر جاؤ، میں ڈاکٹر کو کال کر کے اپنا چیک اپ کروا لوں گی۔ بیٹی کے سسرال میں ایک فیملی ڈاکٹر ہمیشہ سے آتا رہا تھا۔ بتانے لگی کہ جب سے شادی ہو کر گئی تھی ہر بار طبیعت خراب ہونے پر وہی ڈاکٹر گھر آتا تھا۔ اس روز بھی میں نے اس ڈاکٹر کو کال کر دی۔ میرا شوہر اطمینان سے چلا گیا۔ ڈاکٹر گھر آیا تو میری بیٹی کا چیک اپ کرتے ہوئے بہانے سے اس سے پوچھنے لگا گھر پر اس روز کوئی نہیں تھا۔ میری بیٹی نے اسے بتایا کہ گھر والے رشتہ داروں کے ہاں کسی شادی میں گئے ہوئے ہیں۔
شوہر کو دفتر جانا تھا، اس لیے وہ گھر پر اکیلی ہے۔ ڈاکٹر نے اطمینان سے سر ہلا دیا، اس کا چیک اپ کر کے اسے ایک دوا دی جس سے اس پر نشہ طاری ہو گیا۔ اس کا دماغ سنسنانے لگا، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اچانک ڈاکٹر شرافت کا لبادہ اتار کر اپنی اصلیت ظاہر کر گیا۔ میری بیٹی کو نشے کی دوا دے کر اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگا۔ وہ ہاس میں تھی مگر نشے کی وجہ سے مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈاکٹر کو روکنے کی کوشش کرتی رہی مگر وہ نہیں رکا اور اس کی عزت تار تار کر دی۔ وہ بڑی عمر کا مرد تھا، میری معصوم سی بیٹی کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتا رہا اور پھر اسے اسی حال میں چھوڑ کر گھر سے بھاگ گیا۔ اس روز میری بیٹی کا شوہر بیوی کی فکر میں جلدی گھر لوٹ آیا مگر بیوی کو نشے کی حالت میں پڑے ہوئے پایا تو پتھرا کر رہ گیا۔ اسے لگا اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کے کسی کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اس نے میری بیٹی پر الزامات کی بوچھار کر دی، اس پر بری طرح چیخنے لگا، بولا میں تو تمہیں معصوم سمجھتا تھا، تمہاری شکل و صورت کا دیوانہ ہو گیا تھا، تمہیں اتنی عزت اور مان دیا مگر تم تو اتنی آوارہ لڑکی نکلی کہ موقع دیکھتے ہی اپنے عاشق کے ساتھ میرے گھر میں وقت گزارنے لگی۔ میری بیٹی تب ہوش میں نہیں تھی، شوہر کی بات سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، صفائی دینا چاہتی تھی مگر اسے ٹھیک سے جواب نہیں دے پائی۔ اس کا شوہر چیختا چلاتا غصے میں گھر سے نکل گیا۔ میری بیٹی کا نشہ اترنے لگا تو خود پر گزری قیامت کو یاد کر کے وہ بری طرح روتی رہی۔ رات کو دیر سے اس کا شوہر گھر آیا تو میری بیٹی نے روتے ہوئے اسے قسمیں دی، یقین دلایا کہ ڈاکٹر نے اس کے ساتھ زبردستی زنا کیا تھا، وہ اس میں شریک نہیں تھی، نشے کی دوا بھی اسی ڈاکٹر نے دی تھی۔ مگر بیٹی کے شوہر نے اس پر یقین نہیں کیا، غصے سے بولا وہ ڈاکٹر ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے، اتنی بڑی عمر ہے، کافی عرصے سے ہمارے گھر آ رہا ہے، میری بہنوں کو چیک کرنے بھی آتا ہے، میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی، الزام لگانے کے لیے تم نے بہت غلط انسان چنا ہے، میں اسے سالوں پہلے سے جانتا ہوں، جبکہ تمہیں تو میری زندگی میں شامل ہوئے ابھی بمشکل 3 ماہ ہی ہوئے ہیں۔ اس نے میری بیٹی کا یقین نہیں کیا تھا۔ میری بیٹی روتی رہی، منتیں کرتی رہی، شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ کر موقع مانگتی رہی مگر اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا اس وقت رات ہے، میں اتنا بغیرت نہیں ہوں کہ تمہیں اس وقت گھر سے نکالوں، مگر صبح ہوتے ہی میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم اس گھر سے چلی جانا، میں نے تمہارے نخرے اٹھائے، میں ہر بدتمیزی اور ہر ضد برداشت کر سکتا ہوں مگر میں اپنی بیوی کی بدکاری بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ پوری رات میری بیٹی اپنے کمرے میں اکیلی پڑی روتی تڑپتی رہی تھی مگر اس کا شوہر کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اگلی صبح روشنی پھیلتے ہی میری سابقہ داماد نے میری بیٹی کو طلاق دے کر گھر سے نکال کھڑا کیا۔ وہ نہ جانے کس قدر ذہنی دباؤ کا شکار تھی، مشکل سے اکیلے ٹیکسی کر کے گھر تک پہنچی تھی اور ہمارے سامنے آتے ہی روتے روتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری بیٹی اپنی ماں کو سب بتا کر بری طرح رو رہی تھی جبکہ میں وہیں دروازے پر جم کر کھڑا رہ گیا تھا۔ میری بیٹی روتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی نہ جانے مجھے کس گناہ کی سزا ملی ہے، میں نے تو کبھی گناہ نہیں کیا، 3 ماہ میں میرے شوہر نے مجھے اتنا بھی نہیں پہچانا، وہ مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا، میرے ساتھ ہوئی زیادتی پر میرا ساتھ دینے کی بجائے وہ مجھ پر تہمت لگا کر مجھے چھوڑ گیا۔ وہ رو رہی تھی اور میرے دماغ میں اس لڑکی کی چیختی آوازیں گونج رہی تھی جسے میں نے اپنے کلینک پر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی تڑپتے ہوئے مجھے بددعائیں دے رہی تھی، اس کا شوہر بھی ایسے ہی سوال کر رہا تھا۔ اس روز میں نے نہیں سوچا تھا مگر 23 سال بعد میں پہلی بار اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا، نہ جانے اس کے شوہر نے اسے معاف کیا تھا یا نہیں، یا شاید اس پر بھی بدکاری کا الزام لگا کر اس کے شوہر نے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے کچھ خبر نہیں ہوئی تھی، میں بے جان سا دروازے کے پاس بیٹھتا چلا گیا اور مجھے اپنی جوانی میں سنا جانے والا وہ جملہ یاد آنے لگا جس پر میں دوستوں کے ساتھ کہہ لگاتا تھا مگر آج ایسا لگا وہ مجھ پر پورا ہو گیا تھا۔ زنا ایک قرض ہے جو آپ پر لوٹ کر ضرور آتا ہے۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔